आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीपल्स पार्टी का पड़ाव लाहौर में, तीर जो है लाहौर पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं और नजरें जो हैं वो अमूमी तौर पर हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये ठीक है कि वो वफाक पर ही होती हैं। वो तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, ये अदराक है बहुत ज्यादा और वजह भी इसकी मौजूद है कि पंजाब की सियासत जो है वो फैसला करती है कि आप वफाक के अंदर हुकूमत बना सकेंगे या नहीं। 148 टोटल सीटें हैं नेशनल असम्बली की जो पंजाब से आती हैं और डिटर्मिनिंग फैक्टर होता है कि क्या वफाक के अंदर कौन सी जमात जो है वो अपना बसेरा डालेगी। मुस्लिम लीग नून का ट्रेडिशनली अगर हम देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो लाहौर नजर आता है, पंजाब नजर आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले बहुत बड़े बड़े जलसे किए लाहौर के अंदर और जब जनरल इलेक्शन के अंदर उन्हें वहां से पजीराई अच्छी नहीं मिली तो मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक गया, कहा गया धांधली हुई है। अलहदा अमर है कि क्या बड़े बड़े जलसे जो हैं वो वोट के अंदर ट्रांसलेट होते हैं कि नहीं। आजकल पीपल्स पार्टी जो है लाहौर को अपना मस्कन बनाए बैठी है। सवाल यही पैदा होता है कि क्या तंजीम नौ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या जो सियासत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो कामयाब हो सकेगी। तंजीम नौ जो है क्या वो वोट भी लेकर आएगी या वोट में भी ट्रांसलेट होगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन लगता यूं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले कुछ उससे अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। इस हवाले से हम आपको बताना चाहेंगे, एक दिन पहले आबिद शेर अली साहब ने जो वजीर हैं उन्होंने क्या बात की मुस्लिम लीग नून से। जरा हम चाहते हैं कि वो आप प्ले कर दें तो हमें पता चल जाए कि आबिद शेर अली साहब क्या कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट में समाअत सुनने के बाद पनामा केस के हवाले से। बिलावल साहब से मैंने उस दिन सवाल किया था, इनकी आंटी अयान अली किसके पैसे लेकर जा रही थी, तो आप अपने वालिद साहब को लाए ना, पाकिस्तान क्यों नहीं लाते? किस चीज का डर है उस शख्स को? आपकी वालदा मोहतरमा बेनजीर शहीद का नाम भी पैनामा पेपर्स में है। आपके पिछलों ने डाके मारे और आप कहेंगे जी कि मैं वजू करके हाजी नमाजी पढ़ लूं, ऐसे नहीं होगा। मुजफ्फर टप्पी जिसने खरबों रुपए कमा के आपके लेकर गया पाकिस्तान से लूट के, किसके नाम से? आप एक सिनेमा चलाते हुए आप खरबपति बन गए। बिलावल साहब, आपको अब अपने अंकल आंटियों और फुप्पियों का हिसाब किताब देना होगा। ये तकरीरें और इल्जाम से बात नहीं आए, मिलके एहतसाब करते हैं। आपके वालिद साहब का भी एहतसाब होगा जिन्होंने डाके मारे हुए बड़े ज्यादा यहाँ पे। नाज़रीन, एक जहां पे सियासत के हवाले से हमने आपको ये क्लिप दिखाया कि आबिद शेर अली साहब क्या कह रहे हैं, वहां पे ये अमर आपके गोश गुजार करना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये आबिद शेर अली साहब जिन मामलात का जिक्र कर रहे थे, अयान अली साहिबा से लेके आसिफ अली जरदारी साहब का, तो ये ब्लैकमेलिंग के लिए मामलात खास तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज कुछ अपने पास रख लेती हैं जिनका अदालत से कोई ताल्लुक नहीं निकलता या काम कोई नहीं बनता, वो फिर आप ब्लैकमेल सारी उम्र करते रहते हैं पॉलिटिकली कि आप ये करते गए और आपने ये किया। और दूसरी तरफ से मौला बख्श चांडियो साहब ने भी बहुत सख्त रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा कि अगर आप इनको बंद ठीक नहीं करेंगे, आबिद शेर अली साहब को उनका मुंह बंद नहीं करवाएंगे, तो आपको बता दें पनामा लीक्स जो है वो बहुत बड़ा केस है, फिर आप उसमें से भी नहीं निकल सकेंगे। ये किस किस्म की सियासत है? बहरहाल जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शौकत बसरा साहब लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। कंसंट्रेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों की इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, तकरीबन सारे के सारे वहां पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से फयाजुल हसन चौहान साहब, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ अजमल खान वजीर साहब, वो भी हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने दिखा दिया दोनों मेहमानों को। मैं शौकत बसरा साहब के पास जाना चाहता हूं। बसरा साहब, ये क्या कर रहे हैं आप लोग लाहौर में? नून वाले बड़े आपसे खफा हैं। पहली बात तो ये आबिद शेर अली सियासतदान कम, ये मस्खरा ज़्यादा लगता है और इसको मेरे ख्याल में सियासत की बजाय ड्रामों में या किसी सर्कस में पार्ट अदा करना चाहिए। इस तरह के जो दरबारी हैं, इस तरह के जो नौदौलतिये हैं, उनकी चीखों पुकार से इनकी मासी की करप्शन नहीं छुपेगी। आपको पता है ये कुलसूम नवाज का इनकी मासी लगती है और उनका ये बेटा है। और जब से बिलावल साहब ने पंजाब में आके डेरे डाले हैं, आप ये देखिए सबसे शेर जो है अपने होश खो बैठे हैं।
ابھی ابھی انہوں نے کیبنٹ بھی ایکسٹینڈ کر دی ہے، اور جس طرح کی ہوچھے ہتھکنڈے یہ استعمال کرنے پہ اترا ہے، یہ میاں صاحبان کا صاحب گزارش یہ ہے کہ عابد شیر علی صاحب جو باتیں کر رہے تھے ہمیں تو وہ بہت سنگین نوعیت کی لگ رہی تھیں، ہمیں ہنسی نہیں آ رہی تھی ان کی باتیں سن کے، کو آپ کی طرف سے کوئی بڑا احتجاج ہونا چاہیے تھا، آپ کی طرف سے بہت زیادہ اس کے اوپر مسلم لیگ نون والوں سے شکایت ہونی چاہیے تھی، تو یہ کہہ کے کہ یہ مسخرہ پن کر رہے ہیں، آپ معاملے کو تھوڑا سا ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا معاملہ نہیں، سنگین نوعیت کی چیزیں اٹھائیں، یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ خالد بھائی میں آپ کو عرض کروں، جی جب گاڑی گزرتی ہے نا تو کتا بھونکنا شروع کر دیتا ہے، لیکن کتے اور گاڑی کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، کتے بھونکتے رہتے ہیں، گاڑیاں گزر جاتی ہیں، یہ میاں صاحبان یہ پالتو ہے، آپ نے کہا سخت ری ایکشن، اب اصل وجہ پہ آتا ہوں، اصل بات پہ آتا ہوں، ان کی پاؤں پہ، ان کی دم پہ پاؤں کو آیا ہے، یہ سرکسی شیر ہے، یہ ہمیں پہلے کہتے ہیں یہ رنگ والے شیر ہیں، یہ اصلی شیر نہیں ہے، ہم نے ان کو 27 تاریخ کا الٹیمیٹم دیا ہوا ہے، 27 تاریخ کو ہم نے کہا ہے کہ پاناما بل منظور کر لیں، ہمارے 3 مطالبات اور ہیں، اگر منظور نہیں کریں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے تو آمروں کو کب جھکا دیا ہے، ہم نے آمروں کو اپنے سامنے نہیں رکنے دیا، ان کو پتا ہے کہ ہمارا کنٹینر میدان میں آنے والا ہے، 27 کے بعد ہم تحریک شروع کرنے والے ہیں، حالات یہ ہے کہ لوگ فاقوں پہ مر رہے ہیں، مہنگائی ہے، سوائے دوست ہمارے کہتے ہیں کہ ڈاکوں دھماکوں اور فاقوں کے علاوہ بسرا صاحب آپ بڑے نعرے لگاتے ہیں یہ آمروں عمروں والے، مجھے بتائیے آپ نے کیا کیا آمروں کے ساتھ، جو ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ جو ہوا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، ہمیں معلوم ہے غلط کہانی، ہم اس کو انڈورس نہیں کرتے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ مشرف صاحب کو آپ نے ہٹایا کہ آپ نے آمروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تحریکیں چلائی ہیں، ضیاء الحق صاحب کو آپ نے ہٹایا، کیا کیا آپ نے؟ شہید ذوالفقار جی بات مکمل کر رہا ہوں خالد بھائی، دیکھیں ہمارے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو تختہ دار پہ لٹک گئے ایک آمر کے ہاتھوں، لیکن ہم ان کے سامنے جھکے نہیں ہیں، ہم نے 14 سال ہمیں ضمانتیں داروں سے نہیں ملی ہیں، ہم نے کوڑے کھائے ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، اب شہیدوں کا وارث بلاول جب میدان میں آیا ہے، ان سرکسی شیروں کی بکلاہٹ دیکھ لیں آپ، انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ جو سرمایہ کار ہیں، جو ساہوکار ہیں، جو پاناما کے چور ہیں، ان کے خلاف چونکہ ادارے حرکت میں نہیں آتے ہیں، ان کو نہ عدالتیں پوچھتی ہیں، نہ ان کو نیب، نہ ایف آئی اے، نہ ایف بی آر، تو اب پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ دیر ہے اندھیر نہیں ہے، ہم عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میاں عبد المنان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں۔ میاں منان صاحب، یہ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور میں یوم تاسیس منا رہی ہے، 27 دسمبر کا آپ کو ڈیڈ لائن انہوں نے دے رکھا ہے، تو پنجاب کی سیاست ہمیں پتہ ہے کیوں ضروری ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کامیاب ہونے والے ہیں پنجاب میں؟ بسم اللہ الرحمن، نہیں دیکھیں یہ پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کا اپنا اسٹرگل، اپنا جدوجہد کرنا ہے، اور ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا کھویا ہوا مقام لیں، لیکن آج کل کے جو حالات ہیں اس میں سے ان کو بہتر طریقے سے پلاننگ کر کے چلنا پڑے گا، اگر یہ اسی طرح عمران خان کے پیچھے چلتے رہے تو پھر وہی حال ہوگا جو اس کا ہو رہا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے پیچھے کیسے چل رہے ہیں منان صاحب؟ بات یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ دڑا دڑ الزامات کی ثابت کریں، ہم نہیں چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ سیاست کریں، آپ اپنا رابطہ کریں، اپنی تنظیم سازی کریں اور اپنا پولیٹیکل ورکنگ کریں۔ انہوں نے تو علیحدہ کال دے رکھی ہے نا 27 دسمبر کی، کہتے ہیں کہ 4 بات نہیں، یہ کالے کل ہمارے لیے تو بھائی کوئی حیثیت نہیں نا رکھتے، وہ پہلی 2 نومبر کی کال والا کدھر گیا جو کہتا تھا 10 لاکھ آدمی لے کر آؤں گا، آپ نے روک دیا ان کو؟ بھائی روک دیا، دیکھیں روک دیا کیا، ہم نے 10 لاکھ بندہ روک لیا اللہ کے بندے، تو کیا ہوا کیا پھر؟ آپ نے باہر سے کٹ آف کر دیا سارا راستہ پشاور سے، وہ قافلے روک دیے۔ ہوتی ہے بات یہ ہے کہ یہ ہوتی ہے، لیکن میرے شہر فیصلہ آباد سے صرف 24 ان کے جو ٹکٹ ہولڈر تھے وہ آئے، وہ تو اپنے سیاست پہ غور کرے نا، کہ راستے تو بند ہی ہوتے ہیں، ہم بھی دیکھتے رہے ہیں راستے بند ہوتے ہیں،
لیکن پولیٹیکل ورکر جب آپ بڑا دعویٰ کریں کہ میرا سونامی بہا کے لے جائے گا 50,000 پولیس والوں کو اور گھر سے آپ نکلے نا، تو پھر یہی کچھ ہوتا. تو اب بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا سونامی لے کر بیٹھ جائے گا آپ کو، اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ بیٹھ گئے ہیں آ کے. تو بھائی جو سونامی کا نام لیتا ہے کہ سونامی یہ کرے گا، وہ سونامی اسی کے لیے بعد میں بدنامی بن جاتا ہے، اس کے لیے بدنامی بن جاتا ہے. اچھا، آپ نہیں سمجھتے کہ پنجاب کے لوگ بھٹو کا نعرہ جو ہے وہ خریدیں گے؟ نہیں دیکھیں، ان کو پہلے اپنی تنظیم سازی پہ رہنا چاہیے، گراس روٹ لیول پر. نعرے نورے تو آپ چلتے ہی رہے ہیں. اب جو نعرہ آج انہوں نے دوبارہ اس کو کرنا ہے، اس کو اسٹیبلش کرنا ہے، تو اس کے لیے گراس روٹ لیول پر تنظیم سازی ضروری ہے. آپ کہہ رہے ہیں ابھی ان کی تنظیم سازی مکمل نہیں ہے، تو پھر کیسے؟ نہیں اچھا ٹھیک ہے، ان کا جس کو آپ کہتے ہیں نا پیپر ورک مکمل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب چوہان صاحب ہمیں ذرا بتائیے گا اندر، اور جب الیکشنز کے ریزلٹ آ گئے تو پھر آپ نے دھاندلی کے حوالے سے بات کی، اور اس کے بعد آپ کورٹ میں بعد آپ مطمئن نہیں ہیں. دیکھیں، پہلی چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی چیز تو یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی نے کہا 2 نومبر سے کیا ہوا. بھائی 2 نومبر سے یہ ہوا کہ پورا آل شریف اور پورا نواز شریف صاحب کا خاندان اس وقت کٹہرے میں ہے، اور عدلیہ جو ہے وہ عدالت عظمیٰ وہ ہر روز ان کی جناب تلاشی کر رہی ہے، اور یہ ہر روز ایک نیا منٹو کا افسانہ جانا جھوٹ کی صورت میں پیش کر رہے ہیں. اور قوم پوری کو جو نیلسن اور نیسکال بتایا ہوا تھا، اب آپ کی جناب کمبر بھی جناب ایک نکل آئی ہے، اس کے بعد آپ کی فلیگ شپ بھی نکل آئی ہے، اس کے بعد جناب آپ کی جناب منروا بھی جناب ایک نکل آئی ہے. یہ ساری کی ساری جو ایکسپوز ہونے لگا ہے آل شریف، ان کے جھوٹ، ان کے فراڈ، ان کے فریب، ان کے دھوکے، وہ بھائی جی یہ اسی ہماری جدوجہد کے نتیجے میں ہی ہے. لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا. اور وہ بات ہے نا کہ اس ظلم کو سب نے دیکھ لیا جو تم نے سرے بازار کیا، اس جور کو دنیا کیا جانے جو تم نے پسے دیوار کیا. جو پسے دیوار انہوں نے جور اور جو ظلم کیا ہوا تھا، یہ اسی ہماری جدوجہد اور 2 نومبر کی سٹرگل تھی کہ جس کی وجہ سے آج آپ عدلیہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. اور جو آپ اپنے ہر روز 2-3 وزراء بھیجتے ہیں، وہ بیچارے نت نیا جھوٹ بول کے. اور کل تو میں پیشی میں دیکھ رہا تھا، یقین جانے میں وہاں بیٹھا 3.5 گھنٹے پوری پیشی میں. بڑا ہی محترم بھائی ہے، بڑا ہی محترم وکیل حامد ہے. خان صاحب کو خیر بات کہہ دیا. اکرم شیخ صاحب پریشان تھے ان جیسا ویجیلنٹ وکیل کہ یار کہ میں کرا تے کی کرا، کس جھوٹ کو ڈیفینڈ کروں، کس فراڈ اور فیک کو ڈیفینڈ کروں. کہنا یہ ہے جورسٹ کا جو جانتے ہیں کہ ایک پیشی کی بنیاد پر آپ پورے کیس کا فیصلہ نہیں ڈیٹرمن کر سکتے. ہم تو پیشی کی بات ہی نہیں کر رہے فیصل بھائی، ہم تو کہہ رہے ہیں ہر روز جو نیا منٹو کا افسانہ آ رہا ہے. اب آپ دیکھیں کل انہوں نے ایک نئی ڈیٹ دے دی، ٹھیک ہے نا جی، ٹرسٹ ڈیٹ نئی ڈیٹ دی. پچھلی ٹرسٹ ڈیٹ کو جناب ڈینائی کر کے نئی جناب آپ کی ٹرسٹ ڈیٹ آ گئی. اسی طریقے سے آپ کی نئی جناب منروا آ گئی، ٹھیک ہے جی، آپ کا کمبر گروپ آ گیا. میاں منان صاحب نے ضمنی بات کی. اصل کانٹیکسٹ ہم پیپلز پارٹی کا کانٹیکسٹ جاننا چاہ رہے ہیں. عابد شیر علی صاحب کا ریئیکشن ہم نے سنا دیا آپ کو. پنجاب کے اندر مجھے یہ بتائیں، میری بات سنیں. عابد شیر علی صاحب کی پیدائش میری انفارمیشن کے مطابق ایک 2 مرلے کے گھر میں ہے، ایک 2 مرلے کے گھر میں، آن ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ 2 مرلے کے گھر میں پیدا ہونے والا آج کروڑ پتی اور ارب پتی ہے، اس کے منہ سے یہ باتیں جچتی ہیں؟ مان لیا پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو الزامات ہیں، ہم ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے 2008 سے لے کے 2013 ہم نہیں بھول سکتے. اور لیکن بھائی جان آپ اپنا گریبان تو جھانکو، who hell are you؟ آپ دیکھو، آپ پھر کہتے ہو الزام لگا رہے ہو. اور بھائی تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے الزام نہیں لگانا، تم نے کٹہرے پہ کھڑا کرنا ہے، تم نے اس کو جناب نشان عبرت بنانا ہے. تم حکومت میں ہو، تمہارے پاس اقتدار ہے، تمہارے پاس ایف آئی اے ہے، تمہارے پاس پولیس ہے، جناب پروسیکیوشن کے سارے ادارے اور سارے ٹیکٹس ہیں. تم جناب الزامات کیمرز کے اندر آ کے لگانا شروع ہو جاتے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے یار. 3.5 سال ہو گئے ہیں. اگر آصف علی زرداری صاحب، ان کی پھپھی، ان کی جناب آنٹی، ان کی فلاں بلاول زرداری صاحب کی، تو بھائی آپ نے 3.5 سالوں میں کیا رزلٹ نکالا؟ یہ تو آپ اپنے منہ پہ خود تھپڑ مار رہے ہو. عابد شیر علی صاحب سے لے کے ان کے جتنے وزراء آ کے جہانگیر ترین صاحب پہ، عمران خان صاحب پہ، یا پیپلز پارٹی کی کسی قیادت پہ آ کے یہ جو کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شرم اور حیا آنی چاہیے کہ حکومت پہ ہوتے ہوئے تم یہ الزامات لگا رہے ہو. تو عمران خان صاحب جو الزامات لگاتے رہے، بھائی ہم حکومت میں تو نہیں ہے نا فیصل بھائی. یہ کیا کرائیٹیریا ہے؟ وہ دیکھیں، الزام لگانا علیحدہ بات. آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. بھائی جان نیب کس کے پاس ہے؟ ایف آئی اے کس کے پاس ہے؟ نیب کسی کے پاس نہیں ہے. نیب خود اگر حکومت کی گود میں بیٹھ جائے تو وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. سب کو پتا ہے نیب کس کے پاس ہے، کس کے پاس نہیں ہے. ایف آئی اے کس کے پاس ہے؟ وفاقی انٹیلیجنس بیورو کس کے انڈر ہے؟ وزارت داخلہ کے انڈر ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کی جناب ایف بی آر کس کے انڈر ہے؟
یہی تو بات کر رہا تھا آپ نے ابھی کہ تک آپ احتساب الزام کیا؟ بازی کرتے رہتے ہیں، اس میں سے نکالتے کچھ نہیں ہے، اور کیا بلیک میل ہمارے پاس تو کوئی ادارہ نہیں نا، حکومت ہمارے پاس تو نہیں ہے نا. ہاں ہمارے پاس حکومت ہوتی وفاق کی، اور ہم جناب آ کے بینگ وزیر اعظم یا بینگ وزیر یا وزیر داخلہ یا وزیر خزانہ آ کے اس طرح اپنی مخالفین کو یا اپوزیشن کو ہم بلیم کر رہے ہوتے تو آپ کا سوال بالکل ٹھیک تھا کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہو. ٹھیک. اجمل صاحب، یہ پنجاب کی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے. آپ کی پارٹی جو ہے وہ برسر اقتدار رہی ہے پنجاب کے اندر، انہوں نے پورا دور دیکھا ہے. کیا کیا عوامل ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی گیپ کریٹ ہوا ہے اور وہ گیپ فل کر لے گی تنظیم سازی کر کے ایک بڑی جماعت کے بڑی فورس کے طور پر پنجاب میں ابھرے گی؟ دیکھیے فیصل، جو گراؤنڈ ریالٹی ہے جو میں نے دیکھا ہے ایز اے طالب علم سیاست کے، تو اس میں تو میں نے یہ چیز دیکھی ہوئی ہے کہ پنجاب کی سیاست جو ہوتی ہے وہ تخت لاہور کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. یعنی کہ اگر آپ ہمارے دور کی بھی بات کرتے ہیں تو جب ہمارے پاس تخت لاہور تھا تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں اور تقریباً آپ کو یہ نون کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، ایون پیپلز پارٹی بھی اس وقت آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی. اس وقت ساری ہمارے پاس آج تخت لاہور میاں شہباز شریف صاحب کے پاس ہے، اور وہ اس وقت جو پھر انہوں نے بلدیاتی الیکشن جس طریقے سے سپریم کورٹ کے کہنے پہ کرائے لیکن جس طریقے سے کروائے اس میں بھی میجورٹی ان کے پاس ہے، جو پوزیشن ہے ان کے ظاہر ہے ڈسٹرکٹ کے گورنمنٹ بھی ان کے بنیں گے. اب لیکن دیکھیں جب وہ بنائیں گے تو بنیں گے نا، میری بات سنو، لیکن جب ان کو ضرورت پڑ جائے گی میرے خیال میں کہ اب بنانے کی وقت آ گیا تو وہ بنا رہے ہیں. جب دیکھیں ان کی ضرورت کے مطابق وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں. میری اور آپ کے خواہش یا جمہوریت یا عوام کی خواہش پہ تو انہوں نے نہیں کرنا نا جی. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے اگر آپ تقریروں کی بات کرتے ہیں تو میاں شہباز شریف صاحب کی تقریر آپ کو یاد ہوگا، چوراہے، کمبے، گھسیٹنا، پتہ نہیں کیا کیا کہا تھا. وہ اوزار پتہ نہیں کدھر گئے جس سے وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے، کون سا کمبا تھا، کون سے جو ہے نا چوراہے تھے، کیا تھا کیا نہیں تھا. اس کے بعد آپ نے دیکھا اوزار نہیں، ہم نے دیکھا ہے اجمل صاحب، اوزار نہیں ملتے، نہ اینٹیں ملتی ہیں، نہ پھندے ملتے ہیں، پیٹ پاڑنے کے لیے اوزاروں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ جو کہا گیا تھا. اچھا، پھر اس کے بعد زرداری صاحب رائیونڈ جب جاتی عمرہ گئے تو میرے خیال میں 60-70 اس وقت گانے بنائے گئے تھے اس کی خدمت میں، وہ پیش کیے گئے. اور میں آج بھی شوکت بسرا میرے دوست ہیں، میرے بھائی، ان کی اپنی بات ہے، میں ان کے اپنے جدوجہد ہے اور وہ ساری اپنے، لیکن میں اس وقت بھی میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب کو سیم پیج پہ سمجھتا ہوں، اور وہ پہلے بھی میں سمجھ رہا تھا اور آگے بھی. اور یہ عابد شیر علی نے بات کی یا کوئی اور بات کر رہا ہے، یہ باتیں چیت ہوتی ہے، اس پہ آپ نہ جایا کریں. مین یہ ہے کہ فیصلہ جو انہوں نے جو فیصلہ اپنے کیا ہوا تھا کہ جی باریوں والی بات جو تھی وہی سسٹم چلے گا. بے شک اپنا بلاول کوشش کریں گے اور وہ ظاہر ہے پارٹی ہے، اس کے لیے وہ اپنی جدوجہد کریں گے. یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ شوکت بسرا صاحب اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ انڈرسٹینڈنگ آپ کہہ رہے ہیں ابھی بھی موجود ہے. عابد شیر علی صاحب کا جو ایک دم ریئیکشن تھا، اس کا پس منظر وہ تو 27 دسمبر سے، اگر خدا بخش گڑی جو وہاں پہ جو پروگرام ہونے والا ہے 27 تاریخ، یہ تو اس کے لیے کیا گیا ہے کہ بھائی ہولا ہاتھ رکھے، یعنی ہم نے عابد شیر علی جیسے لوگ رکھے ہوئے ہیں کہ پھر ہم چھوڑ دیں گے، یعنی وہ. لیکن آنے والے دنوں کے اندر کیونکہ الیکشن کے پس منظر میں یہ معاملات جو ہیں شدت اختیار کریں گے. اسی والے سے بات مسلم لیگ نون والوں سے کب ٹوٹے گی؟ ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ ایک طرف آپ اتنی جدوجہد کر رہے ہیں اور جب کل سپیچز ہو رہی تھیں، جب بلاول صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں، قائرہ صاحب اور یہ لیڈران جو ہیں، وہ سپیچز کر رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے بیک گراؤنڈ کے اندر تصویریں بھی جو ہیں وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی لگی ہوئی تھیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی لگی ہوئی تھیں، نصرت بھٹو صاحبہ کی تصویر نظر آ رہی تھی، آصف علی زرداری صاحب کی نظر نہیں آ رہی تھی. تو بڑی میرا خیال ہے سیریسنس ہے. سپیچز کے اندر بھی پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہے بلاول صاحب کا نام لے رہے تھے بطور چیئرمین، آصف علی زرداری صاحب کا نام نہیں آ رہا تھا. تو بڑی سیریس ایفرٹ آپ پٹ ان کر رہے ہیں، بڑا زبردست آپ کنفرنٹ کر رہے ہیں مین لیڈرشپ کو، اس لیے کہ آپ نون کے ساتھ آپ دوستی نبھائیں گے. شکیل بھائی، پہلی بات تو جو میاں منان صاحب کہہ رہے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم ایک ری آرگنائزیشن کے فیز سے گزر رہے ہیں. ہم نے تمام پاکستان کی تنظیمیں ڈیزالو کر دی تھیں. ابھی ریسنٹلی چیئرمین صاحب نے
नई तंजीमें अनाउंस की हैं, सिर्फ अभी सुबाई तंजीमें अनाउंस हुई हैं 4-5 सूबों की। अब जो अगला फेज है हमारा डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन का, मेरे ख्याल में 10-12 दिन के अंदर हमारी तंजीमें सब मुकम्मल हो जाएंगी। अच्छा, अब आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोस्ती कब खत्म करेगी मियां साहबान से। ये जो आबद शेर अली की बदहवासी है, ये उसकी जो बदजुबानी है, जो उसकी गलाजत है, जो उसने गलीज ज़बान इस्तेमाल किया, इसको समझे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ ये है कि उनको इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तहरीक पे निकलेगी, मियां साहबान के पल्ले कोई चीज नहीं है मैदान अमल के अंदर। किसान तंग है, गरीब तंग है, मजदूर तंग है, तालिब इल्म तंग है, डॉक्टर तंग है, टीचर्स तंग है, तनख्वाहदार तबका तंग है। जब हम निकलेंगे इन पनामा के चोरों के खिलाफ, मॉडल टाउन के कातलों के खिलाफ, जिन्होंने फौज के खिलाफ आर्टिकल लिखवाए हैं, इनको पता है इनकी हैसियत, इनका चेहरा सामने आ जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी फौज के खिलाफ किसने भाई है, बस हसन क्या कह रहे हैं? किसने आर्टिकल्स लिखवाए फौज के खिलाफ? मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या किया है? जो मुशाहिदुल्लाह को कुर्बानी, ये परवेज रशीद को कुर्बानी का बकरा बनाया है, उस बेचारे की क्या मजाल? वो बेचारा तो यतीम मस्कीन आदमी है। और मियां नवाज शरीफ और मरियम बीबी, इनका सबका काम है। अगर आने वाले दिनों अगर में मियां साहिबान को सियासत नहीं करनी आती तो ये 8.5 साल से पंजाब के अंदर क्या कर रहे हैं? खालिद भाई पंजाब के अंदर क्या करते रहे हैं? खालिद भाई, इनको सिस्टम लेकर आता है, इनको आवाम नहीं लेके आते। सिस्टम क्या है? इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के अंदर चीफ सेक्रेटरी से लेकर पटवारी तक, आईजी से लेकर सिपाही तक, तमाम इदारों को मफलूज किया हुआ है। उस सिस्टम के जरिए आते हैं। अच्छा, अब मैं आपको अर्ज करूं। अच्छा, आपका नुक्ता आ गया। मनान साहब, आप मैं बात मुकम्मल कर लूं। एक फिक्रा एक आबिद शेर अली जिसका नाम है, जो चौहान साहब ने बात कही, ये फैसलाबाद का कब्जा माफिया ग्रुप है। ठेकेदारों से पैसे लेना, पटवारी इसका घर चलाते हैं, और ये 2 वजीरों ने पूरा फैसलाबाद दर इल्जाम और इल्जाम। मियां मनान साहब, अब जानना हम ये चाहते हैं, वो कहते हैं कि पंजाब के अंदर, आप सुन सकते हैं मुझे साहब? मियां मनान साहब, मुझे इनकी आवाज सही नहीं आ रही थी, और अल्लाह का शुक्र है मैं किस्मत वाला हूँ कि इनकी आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा, मनान साहब ये कह रहे हैं कि अब हम आर्गुमेंट ये कर रहे थे कि अगर आप पीपल्स पार्टी कदम जमाना चाहती है, मियां मनान को भी पता है कि आप आबिद शेर अली करप्टरीन इंसान है। पंजाब में वो कहते हैं आपको ये निजाम लेकर आता है, आपने करप्ट कर रखा है सारा निजाम। जो पीटीआई वाले कह रहे थे पहले, वो अब ये कह रहे हैं। बात ये है जी कि पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, आबिद शेर अली के अल्फाज हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं है। बात क्लियर हो गई। मुफामत मौजूद है। बसरा साहब सुन लें जरा, मुफामत मौजूद है। मुफामत की बात नहीं, बात यह है कि हम किसी भी पार्टी, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, हम चाहते हैं कि मीडिया पे लोग कहे कि ये इमरान साहब ये भी बता दें कि आबिद शेर अली 2 नंबर आदमी है। मैंने कहा ये हमारी मंथलियां लेता है। देखिए यार, मैं बंद कर देता हूँ, बाद में बात कर लूंगा, ठीक है? नहीं मनान साहब, आप करें बात। नहीं, देखें, बात यह है कि अगर मैं किसी को टीज कर रहा हूँ या मेरी बात से दुख हो रहा है तो नहीं कर रहे आप, बिल्कुल नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि आबिद शेर अली के अल्फाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी नहीं है। मैं लाइव कह रहा हूँ, ठीक है? आप ये का मतलब नहीं कि मुफाहमत है, और जैसे खान साहब फरमाते हैं मुकमका है, क्योंकि खान साहब एक दिन हमें मुकमका का ताना देते हैं, अगले दिन खुद शीशा के कमरे में मूसा बैठे होते हैं, तो उनका तो बाबा आदम ही निराला ना। लेकिन बात यह है कि जब मीडिया पे बात की जाए और लोगों को एक ताकत दिया जाए कि सियासतदान एक संजीदा तबका है, समझदार तबका है, और जिस तरह का ये शोर शराबा होता है उससे किसी और का नुकसान नहीं, और हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ। 3.5 पौने 4 साल हो गए, अब अगला साल आखिरी इलेक्शन का साल है। नुकसान ये हो रहा है कि लोगों के जज्बात जो है वो पॉलिटिशियन के बारे में गलत जा रहे हैं। ठीक है कि बड़ा नुकसान है। अगर आप तहम्मुल से बात करें, तकलीफ से बात करें, और अगर मुझे पूछा जाए तो मैं जरदारी साहब को जरदारी साहब कहूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहूँ, इमरान खान, तो क्या मुझे इस बात का कुछ दिल आता है? इमरान खान को इमरान खान ही कहूँ, इमरान खान साहब ना कहूँ?
میں عمران خان صاحب کہوں کیوں نہ کہوں. اچھا کیوں نہ کہیں. اچھا چوہان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ خالد ایک بات شکیل بھائی ایک بات بڑی امپورٹنٹ بتانی ہے آپ کو. جی اب سنیں نون لیگ یہ کو خبر دے رہا ہوں میں جی 2017 کے اندر الیکشن کروانے جا رہی ہے اپنے ڈر کی وجہ بکھلاہٹ کی وجہ سے چونکہ 27 تاریخ کو لگ پتا جائے گا پوری قوم کو کہ کیا ہماری مفاہمت ہے. بات کریں یہ فیصل صاحب کو لاجک پہ بات کریں اسی کا اچھا چوہان صاحب کی باری ہے. چوہان صاحب سے چوہان صاحب آپ بھی بڑا ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بڑے اچھے ابھی آپ نے جذبات پہلے سیگمنٹ کے اندر ایکسپریس کیے اور نون والے بھی بڑے اچھے. دیکھیں میری بات سنیں, میں چوہان صاحب سے بات کر رہا ہوں. منان صاحب چوہان صاحب بھی ذرا تھوڑی سی عقل کر لیں, اپنی زبان کو صحیح کر لیں, اپنا دماغ صحیح کر لیں, اپنا رویہ صحیح کر لیں تو میڈیا پہ آدمی ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتا ہے. نہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی صحیح ہم بات تو نہیں. پہلے پیپلز پارٹی کو کہتے تھے اب یہ نون مفاہمت کی پالیسی پر آگے. انصاف کو کہیں کہ اپنا رویہ ٹھیک کریں, اپنی زبان ٹھیک کریں. ٹھیک ہے منان صاحب آپ کا میسج اچھا ہے. منان صاحب کا گھر سے نہیں نکلے تھے. منان صاحب کا میسج اچھا ہے کہ پولیٹیشنز کی جو حالت زار ہے اس وقت آپس کے رویوں کی وجہ سے وہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا لیکن مجھے چوہان صاحب سوال تو سن لیں, سوال تو سن لیں سر. سوال یہ ہے کہ آپ بھی بڑے اچھے جذبات رکھتے ہیں پیپلز پارٹی والوں کے لیے. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کوٹ کر رہے ہیں ان کو, ہماری ان کے ساتھ کوئی وہ عابد شیر علی صاحب کی پارٹی پالیسی نہیں ہے, ہماری پالیسی اور ہے. زرداری صاحب کہیں کیا چکر کیا ہے, کیا ہو گیا پیپلز پوری پارٹی کو؟ پاکستانی قوم نے میاں منان صاحب کا ابھی سٹیٹمنٹ بھی سنی اور کل جناب آپ کی نواز شریف صاحب کی بھی شام کو جناب سٹیٹمنٹ سن لے جس میں شٹ اپ کال دی گئی جناب عابد شیر علی صاحب کو. میں کہتا ہوں ماں صدقے جائے اور پیو باری جائے ان پہ کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو کس طرح جذبات آگے, اور پچھلے 8 سال سے اور خصوصاً پچھلے 3.5 سال سے نواز شریف صاحب کے جتنے حواری ہیں, خواجہ آصف سے لے کے خواجہ سعد رفیق, پرویز رشید سے لے کے وہ ایفی ڈرین کا شہزادہ, وہ جو الفاظ, جو کلمات, جو غلاظت, جو باتیں جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی سے لے کے اور پارٹی کے حوالے سے کرتے ہیں, کبھی ایک دفعہ سٹیٹمنٹ آئی ہو میاں نواز شریف صاحب کی کہ شٹ اپ, یہ بات اچھی نہیں ہے, اس انداز سے مت کرو. آپ لے جائیں نا ان کو سر, بڑی بات سنیں, عدالت میں لے جائیں ان سب کو. میں بتانا یہ چاہتا ہوں, بات بالکل ٹھیک ہے جو اجمل وزیر صاحب نے بھی کہی, میں نے بھی شروع میں آپ کو انڈائریکٹلی یہ بات کہہ دی تھی اور میں اوپنلی یہ بات کہہ دیتا ہوں. جناب والا یہ ایک پچ پہ ہیں, ایک پیج پہ ہیں, ایک لائن پہ ہیں, ایک سطر پہ ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, ٹھیک ہے نا جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جو ڈرامے بازی دکھانے والی کر رہی ہے نا نون لیگ خصوصاً, میں دوبارہ بات اپنی ریپلیکیٹ کروں گا, بھائی جان آپ نے حکومت کرنی ہے, آپ نے ریزلٹ دینا ہے, آپ نے احتساب کرنا ہے, آپ نے ڈیلیور کرنا ہے, آپ نے بڑکے نہیں مارنی, آپ نے الزام نہیں لگانے, آپ نے جناب دشنام نہیں کرنا, آپ نے طنز نہیں کرنا, آپ نے استہزاء نہیں کرنا. تو جب آپ یہ نہیں کر پا رہے تو پھر پوری پاکستانی قوم کہے گی کہ آپ سے زیادہ بڑا 2 نمبر آدمی کوئی نہیں, آپ سے بڑا زیادہ نااہل آدمی کوئی نہیں ہے, آپ کی حکومت اور آپ کی جناب معاملات. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب والا الزام نہ لگائیں, عمل کریں, رزلٹ دیں, آؤٹ پٹ دیں. جس آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے آپ عدالت میں چلے جائیں نا, آپ کے پاس ایک راستہ ہے. صاحب کے حوالے سے الزام لگا رہے ہیں, عباسی صاحب کے خلاف, عابد شیر علی صاحب کے خلاف. آج میں آپ کو یہ بریک کر دوں, آپ کورٹ چلے جائیں. سنیں, آج اسی عابد شیر علی نے کہا نا آنٹی ایان علی, میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں پی ایچ ڈی جو ہے نا اس ایان علی کے کیس کے اوپر سب سے اہم بریکنگ بھی میں نے دی تھی پچھلے سال. اسی آنٹی ایان علی کی ضمانت اور اس کو بچانے کے لیے ان کے سمدی شریف آپ کے اسحاق ڈار صاحب, ان کی ایف بی آر اور ان کے انڈر کسٹم نے بنیادی کردار ادا کیا ہے اس کے پورے کیس کو ڈیفیوز کرنے کے حوالے سے. اور خدا کا واسطہ لوگوں کو بیوقوف مت بناؤ, آپ لوگ ساتھ ملے ہوئے ہو, ایان علی کا کیس ہو, ڈاکٹر عاصم کا کیس ہو, عزیر بلوچ کا کیس ہو, آپ کا جناب کسی قسم کا بھی پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایشو ہو, نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک پیج. اجمل صاحب یہ اتنے الزامات جو ہم سن رہے ہیں, یہ چوہان صاحب یہ جو باتیں کر رہے ہیں, یہ پاکستان کی سیاست میں عمومی طور پہ سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے یار کہہ رہے ہیں تو کہنے دو ان کو, ان کے اندر سبسٹنس ہوتا ہے آپ کے خیال میں کہ یہ ویسے ہی ہوا میں باتیں ہوتی ہیں, کہ ہوتا بھی ہے اس کے اندر کچھ؟ دیکھیے میری بات سنو, الزامات
ہے کہ یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہے، چیزیں جو سامنے آ رہی ہے. آپ نے یہ ملک اس وقت 73-75 ارب ڈالر کا مقروض ہے. یہ پیسے کہاں پہ گئے؟ اتنے پیسے جو باہر سے دیے گئے، یہ پیسے ہمیں بتائے جائے کہ یہ کس مد میں کدھر چلے گئے، کیونکہ دینے تو پاکستان کے عوام نے، کیونکہ ہر فرد کے ذمہ میرے خیال میں 1,20,000 روپے قرضہ چڑھ گیا. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کی بات ہم کرتے ہیں، جب یہ پوچھنے کی بات آتی ہے تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جی اس کے لیے آپ عدالت چلے جائے. آپ کہتے ہیں کہ جی اس کا ثبوت کیا ہے، فلانا کیا ہے، فلانا. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے چیف ایگزیکٹو اس وقت ملک کے جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ نواز شریف صاحب ہے، اس کے اوپر پاناما کیس ہے. جب اس کے اوپر یہ پاناما کیس ہے اور وہ کیس چل رہا ہے عدالت میں، تو سارے ادارے جو اس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے، جو اس پہ آگے کام کرنا ہے، وہ سارے اس کے انڈر ہے. اور اس پہ انہوں نے اتفاق سول سروس کے لوگ لگائے ہوئے. یہ تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. آئی سی ایس گروپ ہے، اتفاق سول سروس گروپ، میں ریپیٹ کرتا ہوں، وہ لگا کر انہوں نے کیا یہ کرنا ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب نے کیا، وہ ہر چیز پہ مٹی پاؤ. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو چیئرمین ہے نیب کی، جس کی آپ بات کر رہے کہ یہ اس کے ہاں نہیں ہے، تو چیئرمین نیب نے جانا تھا چائنا پتہ نہیں کس ڈیٹ کو، 15-20 دن پہلے چلے گئے، پہلے سے چلے گئے. اور میں اس دن دیکھ رہا تھا ایک ٹی وی چینل پہ، میں دیکھ رہا تھا کہ چیئرمین صاحب کسی یونیورسٹی میں خطاب کر رہے کہ عوام کو ذہنی طور پہ تیار کرے کہ وہ کرپشن سے نفرت کرنے لگے. بھائی صاحب، آپ کے سامنے کیس پڑے ہوئے، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ہر چیز کا آپ کو پتا ہے، پورے کیس وہ فائلیں. مجھے فیصل بتائے کہ بہت سارے لوگوں کے فائلیں بند ہو گئے جو انڈر پروسیس تھے، وہ کیوں بند کیے گئے، کس کے کہنے پہ بند کیے، اور کچھ فائلیں ایسی ہیں جس کے اوپر آگے وہ انویسٹیگیشن کر ہی نہیں پا رہے، مکمکا ہو جاتا ہے. اچھا، اب ان سارے صورتحال میں جہاں پہ ملک کے یہ حالات ہیں، اس میں کوئی بات کرے کہ یہ الزام ہے. بھائی الزام کے لیے عدالت میں ظاہر ہے، میں یہ اگری کرتا ہوں کہ عدالت ثبوت کے اوپر، ایویڈنس کے اوپر ہی فیصلہ دیتی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ عدالت نے اپنی طرف سے فیصلہ دینا ہے. اچھا، اس کے جو نیچے والا ماحول ہے، وہ وزیر اعظم صاحب خود بیٹھے ہوئے، جو میں نے پہلے جس طرح کہا. اب اس پورے صورتحال میں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، یہ بات کیا منان صاحب نے یا پیپلز پارٹی کے حوالے سے، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی چند دن پہلے یا چند دنوں کی بات ہے کہ یہ ان کا ایک وفد 2-3 لوگ آصف علی زرداری صاحب کے پاس دبئی گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ کس کام کے لیے گئے تھے؟ اس لیے گئے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ مجھے دیجئے گا. جی میں آ رہا ہوں بسا صاحب. ایک طرف فیصل یہاں پہ وہ جاتے ہیں، آصف علی زرداری صاحب سے ہیلپ مانگتے ہیں، اور کل نواز شریف صاحب نے خود پھر اس چیز کا نوٹس بھی تو لیا. کیوں لیا؟ دوسروں کے خلاف بات کرتے اس پہ تو نہیں لیتے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت آصف علی زرداری کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب پنگا کے موڈ میں نہیں ہے، نہ لیں گے. یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں آج بھی پنگے کے موڈ میں نہیں ہے اور نہ لیں گے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عابد شیر علی صاحب جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہوتے ہیں، کیا انہیں پارٹی پالیسی کا نہیں پتا ہوتا؟ ہمارے ذہن میں یہ سمجھ نہیں آتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ انہیں شیر علی صاحب کو نہیں پتا تھا پارٹی پالیسی کا، باوجود اس کے کہ وہ وزیر اعظم صاحب کے رشتہ دار ہیں، انہیں پارٹی پالیسی کا. تو ہو سکتا ہے ایک طرف سے کہا جاتا ہو دے دے یار سٹیٹمنٹ، بعد میں دیکھ لیں گے، معاملات تو ہیں یہ پھنسے ہوئے. دوسرا معاملہ یہ ناظرین بہت اہم معاملہ ہے کہ جب یہ الزامات لگائے جاتے ہیں، سرے محل کی بات ہو گئی، ایان کی بات ہو گئی، اور باتیں کر دی گئیں. اسی طرح ہمیں پتہ ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی نیب کے اندر بھی کیسز پڑے ہوئے تھے، پاناما بھی ان کے گلے میں پڑا ہوا ہے، اور مولا بخش چانڈیو صاحب نے تو کہہ بھی دیا کہ ذرا چپ کر آئیں انہیں، نہیں تو وہ پاناما والا معاملہ آپ کا گلے میں مزید پھندا ہم ٹائٹ کر دیں گے. یہ ناظرین یہ الزامات کی جو سیاست ہے، ہم بار بار کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر ایمفسائز کر رہے ہیں کہ خالی خولی نہیں ہے. معاملات یہ نیب کے اندر بھی چلتے رہے ہیں، عدالتوں کے اندر بھی چلتے رہے ہیں، نہ صرف شریف برادران کے حوالے سے بلکہ آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے بھی. اور اب یہ کیسز جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی موجود ہیں. کوئی الیکشن کمیشن کے اندر پڑا ہوا ہے، کسی عدالت کے اندر پڑا ہوا ہے، کسی کے اندر وارنٹ نکلا ہوا ہے. چوہان صاحب یہ معاملہ ڈیسائیڈ نہیں ہونا چاہیے ونس فار آل؟ اور وہ منان صاحب کہہ رہے تھے ابھی کہ یار یہ سیاستدان گندے ہو رہے ہیں.
دیکھیں میں آپ کو بڑی چیز کلیئر بتاؤں کہ یہ میثاق جمہوریت کے تحت ان کا آپس کے اندر 15 سال کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا. اس کے ساتھ ان کے جو ہے نا باقی لیترے جو ہے نا آپ کے مولانا فضل الرحمان صاحب، الطاف حسین صاحب، آصف بزنجو صاحب، اسفند یار ولی صاحب، یہ بھی سارے ساتھ شامل ہیں جو ہے نا. اب یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ سارا ٹیکٹس کرتے ہیں. بنیادی طور پہ اب جو کل بھی پروگرام ہوا ہے لاہور کے اندر، میں اوپنلی یہ بات کہہ رہا ہوں اور ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ یہ ود دا کنسلٹیشن، ود دا ہیلپ، ود دا سپورٹ آف جناب نون لیگ اور پنجاب حکومت کے جناب یہ کل پیپلز پارٹی کو پروموٹ کیا گیا وہاں پہ. اور یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پروموٹ ہو، نون لیگ چاہتی ہے. کیوں پنجاب میں پیپلز پارٹی پروموٹ ہو، نون لیگ چاہتی ہے؟ جی چاہتی ہے. یہ میں دوبارہ دوہرا دوں وجہ. یہ اسحاق ڈار والی صاحب والی خبر نہیں تھی، مجھے یہ خبر لگ رہی ہے. بھائی جی اسحاق ڈار والی بھی خبر تھی. میں آپ ایک علیحدہ پروگرام رکھ لیں، میں ہر ایک کا نام لوں گا، ہر افسر کا بتاؤں گا، پرانی کے اور کسٹم کے. ہمیں پتہ ہے وہ پرانی ہو گئی ہے. اب سنیں یہ بھی خبر ہے جناب والا. کیوں آپ کے ضمنی الیکشنز میں جناب فرق جو ہے وہ 500 سے لے کے 2,000 کا ہے پی ٹی آئی کا نون لیگ کا. ضمنی الیکشن میں، ضمنی الیکشن ٹوٹل حکومت کا ہوتا ہے، اسپیشلی صوبائی حکومت کا. الارم بج رہا ہے ان کے لیے خطرے کا کہ بھائی جی اگر ابھی یہ حالت ہے تو 2018 کے الیکشن میں کیا ہوگا. اور جب یہ پاناما کے حوالے سے اب تو بالکل ہی گندے ہو گئے ہیں، اور اسپیشلی پچھلے 3 ماہ کی اور 2 ماہ کی جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے سپریم کورٹ کی، ان کے افسانہ منڈوں کے افسانے سن کے پوری پاکستانی قوم کے سامنے یہ نکل ہو گئے ہیں. تصویر دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کے اندر بھی ان کے بھاری اکثریت سے وہ کامیاب ہو گئے. کاف لیگ کی جنا سنیں، کاف لیگ جنا کتنی بظاہراً جناب بدنام زمانہ پارٹی انہوں نے شو کی ہوئی تھی جمہوریت کے اندر. کاف لیگ نے بھی اپنے 24 سے زائد ضمنی الیکشن بھی جیتے تھے، اور ان کی جناب 2005 کی اور 2001 کی جو ہے نا بلدیاتی حکومتیں ساری کی ساری ان کی تھی، ساری کی ساری پورے پاکستان میں. یہ کچھ نہیں ہوتا. ضمنی الیکشن اور لوکل باڈیز الیکشن ٹوٹل حکومتوں کے ہوتے ہیں. اس کے اوپر اتنے زیادہ ڈولے پھلانے کی کوشش نہ کریں. یہ جو چوہان صاحب 500 سے افادیت موجود ہے نا سر، افادیت ایک ہوتی ہے لیکن 500 سے الیکشن پہ اثر انداز ہوں گے. بالکل بھائی جان، 500 سے لے کے 5,000 کا فرق. آج سے 1.5 سال پہلے یہ 20,000 25,000 کی لیڈ سے جیتے تھے نون لیگ والے. جو 27 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں پیپلز پارٹی والے، وہ کہہ رہے ہیں ہم چلیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. ایبسلیوٹلی ڈرامہ ہو رہا ہے یہ. بالکل. میں تو آپ کئی پروگرام میں نے 100 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ وچو کائی جاؤ تو رولا پائی جاؤ. خدا یہ پچھلے 3 4 5 سال سے بلکہ اس سے پہلے سے یہ ڈرامہ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ. اور بالکل ہی انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے، اور میں یہی کہنے والا تھا کہ بھائی یہ جو کچھ کروا رہے ہیں یہ خود کروا رہے ہیں نون لیگ والے. یہ لاہور پہ جو وہاں پہ جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا پی ٹی آئی نے بڑا ٹف ٹائم دیا ضمنی الیکشن میں. یہ فیکٹ ہے، حقیقت ہے. یعنی باوجود کہ ان کی تخت لاہور اور یہ سارا کچھ، اچھا وہاں پہ پیپلز پارٹی کہیں نظر نہیں آ رہی. اچھا اب مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک ہے یہ بیسیکلی ان کو تیار کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو خراب کرنے کی کوشش ہے. بٹ مجھے نہیں لگتا کہ بلاول بھٹو صاحب چاہے کچھ بھی کرے، فیصلہ ہونا ہے دبئی سے آصف علی زرداری صاحب. انشاءاللہ تعالیٰ کو جب آصف علی زرداری صاحب پاکستان آئیں گے تو جتنا محنت انہوں نے کیا ہوگا اس پہ وہ سارا پانی پھیر دیں گے، کیونکہ ان کی اپنی ایک پالیسی ہے. اور وہ صرف دیکھیں ابھی میں ناظرین کو بتا رہا تھا کہ کل جو سپیچز ہوئیں لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے، زرداری صاحب کی ہمیں تصویر نظر نہیں آ رہی. زرداری صاحب کو پیپلز پارٹی والوں نے کہا کہ ہم آپ کی تصویر لگا کر الیکشن نہیں لڑ سکتے. میری ایک بات سنیں، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ بلاول صاحب یعنی جب یہاں پہ کوئی پروگرام کرتا ہے اس کے بعد وہ سیدھا جاتا ہے، باہر جاتا ہے، پھر وہاں سے اس کو جو گائیڈ لائن ملتی ہے، اور ابھی تک انہوں نے اس طرح جس طرح ہم اور آپ بول رہے ہیں آج تک اس طرح انہوں نے ٹاک نہیں کیا. وہ سارا سکرپٹڈ ہوتا ہے، اس کے ساتھ کچھ لوگ ہیں، وہ سارا کچھ. آپ یہ دیکھیں، میں بلاول کو نہیں دیکھ رہا ہوں، میں آصف علی زرداری کو دیکھ رہا ہوں. پیپلز پارٹی اس وقت جو بھی ہے، یہ جو بھی کہے، اس کا نام ہے آصف علی زرداری. اور آصف علی زرداری نے آگے سب کچھ کرنا ہے، چاہے جو بھی ڈیل تھے، جو بھی معاملات تھے مسلم لیگ نون کو. پچھلے حکومت میں وہ ان کو بچاتے رہے، اس حکومت میں آخری دن تک آصف علی زرداری نے ان کو بچایا اور آگے بھی بچاتے رہیں گے. تو یہ لہو گرم رکھنے کا ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور خبر بھی دے دوں. ان کا پروگرام بیسیکلی پیپلز پارٹی کا جو مجھے لگ رہا ہے، انہوں نے 2018 کے الیکشن میں صرف سندھ کو ریٹین کرنا ہے،
بلاول کا ابھی عمر نہیں ہے, انہوں نے کسی اور کو وزیر اعظم کے لیے تو ان کا پروگرام نہیں ہے, انہوں نے 2023 کے لیے تیاری کرنی ہے. بلاول کو فیصل آخری بات 2018 میں بالکل کہیے گا, بالکل. اچھا ابھی میں آپ کو ایک اور وہ الیکٹورل پالیٹکس کی طرف بلاول صاحب کو لے کر آ رہے ہیں, میں آپ کو 2023 کی تیاری 2023 کی تیاری وہ تو ایسے لے کر آ رہے ہیں, میں وزیر اعظمی کی بات کر رہا ہوں, حکومت کی بات کر رہا ہوں. لیکن ایک چیز اور, آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پنجاب کے جو ہمارے بھائی ہے, یہ جو بسرا صاحب ہے, قمر زمان قاہرہ صاحب ہے, یہ سارے ان کی باڈی لینگویج کچھ اور ہے. اور جو سندھ کی پیپلز پارٹی ہے جو آصف علی زرداری کو بلونگ کرتی ہے, ڈائریکٹ جو آصف علی زرداری, وہ پالیسی اور ہے. خورشید شاہ یہاں پہ کیا کردار ادا کر رہا ہے اپوزیشن لیڈر کے حیثیت سے, اور وہاں پہ اعتزاز حسن کیا کہہ رہا ہے, اور شوکت بسرا کیا کہہ رہا ہے. مجھے آپ ایک چیز بتائیں, آپ سے تو یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے نا کہ جب آصف علی زرداری صاحب کی الوداعی تقریب ہو رہی تھی 2013 کے اینڈ میں, تو انہوں نے اپنی تقریر کے اندر کیا کہا تھا نواز شریف صاحب کو, نواز شریف صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں, اگر آپ نہ ہوتے تو میں 5 سال پورے نہیں کر سکتا تھا. یہ الفاظ تھے آصف علی زرداری صاحب کے. اور بھائی جان نہ لوگوں کو بیوقوف بناؤ, لوگوں ساری پارٹیاں جو ہے نا مل کے 2018 میں انشاءاللہ ابھی بھی ہم حقیقی اپوزیشن کر رہے ہیں, پی ٹی آئی اور عمران خان 2018 کے لیے بھی خطرہ اصل میں پی ٹی آئی ہے, نون لیگ کے لیے پیپلز پارٹی نہیں ہے. لوگ بیوقوف نہیں ہیں, لیکن لوگ انتظار میں ضرور ہیں کہ یہ کب بے وقوفیاں چھوڑیں گے اس قسم کی, جس قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں, جس قسم کی سیاست کی جاتی ہے. میرا نہیں خیال کہ اب وہ مزید بکنے والی ہے. اب سبسٹانشل جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بات ہونی چاہیے, اور اسی کے اوپر بھی سیاست ہونی چاہیے. میں اپنے تمام مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں. شوکت بسرا صاحب, فیاض الحسن چوہان صاحب, اجمل خان وزیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.